बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीहा इदरीस ऑफिशियल। मैं हूँ फरीहा इदरीस। आज हम बात करेंगे उन सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में जिनके बारे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार जिक्र भी करे हैं। पिछले दो जलसों में ख़ास तौर पे हमने देखा, आज फिर बल्कि मर्दान के जलसे में भी, सवाबी के जलसे में फिर आज दोबारा बात हुई। खान साहब जिस वक्त जिक्र करते हैं उस खदशे का कि उनकी जान को ख़तरा है, तो हम अब देख रहे हैं कि एक सोरिंग पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, और उनके जो फॉलोअर्स हैं जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की शामिल है, वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं इस हवाले से। इमोशन जो होता है वो पीक पे चला जाता है। तकलीफ़ दे उनके लिए वो मोमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो आप देखते हैं कि लोग जलसों को कवर करें, वो जाके उनसे बात करते हैं, तो उनको इस हवाले से काफ़ी जज्बाती जवाबात भी मिलते हैं। जज्बात एक तरफ, हम ज़रा इसको एनालाइज़ करना चाहते हैं कि ये थ्रेट कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, इसकी क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पाकिस्तान को इस मामले में किस, अल्लाह ना करे ये अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो या इसका ख़दशा हो, दोनों सूरतों में रिपरकशंस क्या हैं, यानी दूसरे अल्फाज में व्हाट इज़ एट स्टेक, और इसकी जो मुहर्रकात हैं उनको भी हम एक नज़र डालेंगे। कुछ तो हमने देखा, ज़रा देखते हैं हुआ क्या। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने मर्दान के जलसे में उससे पहले भी खुद ही कहा कि एक साजिश हो रही है, और साजिश के ज़रिए अब वो ये सोच रहे हैं बंद कमरों में कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कत्ल भी कर दिया जाए। फिर दोबारा उसके बाद उन्होंने उसको ऐड किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। अपने फॉलोअर्स से उन्होंने कहा, और उसका उन्होंने रीज़न बताई, कि रीज़न नहीं बल्कि उन्होंने एक बात बताई और कहा कि मैं आप लोगों को एक अहम बात बता रहा हूँ, और वो ये कि मैंने एक वीडियो बनाई है, और उस वीडियो में मैंने तमाम के तमाम लोग जो कि इस साजिश में मुलविस हैं उनको मैंने नामजद कर दिया है, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया है कि ये मामला हुआ क्या। साजिश है, और साजिश ये है कि उन्होंने समझा है कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए। मुझे मारने की साजिश है, और इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मैं तो इसको जहाद समझता हूं, मैं तो सियासत नहीं समझता। मैं तो अपने अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ होगा तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि आपको पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्विस था। बाहर बैठ के कौन इस साजिश का किरदार था, और मेरे मुल्क में बैठ के किस किस ने साजिश की, इनमें सबके मैंने नाम लिए। वीडियो के हवाले से हमने काफ़ी लोगों से पूछा, जिसमें ऑब्वियसली पहला ख्याल हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब की तरफ गया, क्योंकि वही जब पीटीवी पे भी जितनी भी वीडियोस बनी या जितने भी ख़ताब हुए वो सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट उन्होंने इससे बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया। कुछ और मेंबर्स से भी हमने पूछा, और ख़ास तौर पे आज मैंने असद उमर साहब से भी पूछा। इनमें से किसी को इस वीडियो के बारे में यकसर कुछ पता नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि उसका कंटेंट क्या है, लेकिन ठीक है, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हम कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि साजिश का जिक्र जो खान साहब कर रहे हैं वो आज से नहीं कर रहे, वो पहले से कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, जो कि एक मीटिंग हुई है अभी उनकी रिसेंटली जर्नलिस्ट के साथ, उसमें मैं खुद भी मौजूद थी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस साजिश का मुझे जून से पता है। जून यानी पिछले साल जून से उनको इस साजिश का पता है। अब जून 2021 की आप अखबारात निकालिए, वीलॉग्स या व्लॉग्स उनको निकालिए, उस वक्त जो बातें हुई, जो जर्नलिस्ट बातें कर रहे थे, ज़राए की जो ख़बरें आई थी वो निकालिए, तो कुछ अहम वाक़यात आपको नज़र आएंगे। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप उन वाक़यात को देखिए और सोचिए कि इनमें से कौन सा ऐसा वाक़या हो सकता है जो इस साजिश से रिलेटेड हो सकता है, अगर हम ताने बाने बुनना शुरू करें। जो मरासला, अगर अमेरिकन साजिश का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि दो हिस्सों की बात होती है, अगर उसका वो रजीम चेंज के हवाले से था, तो उसका तो मार्च में पता चलता है इमरान खान साहब को और उनकी बाकी
پارٹی ممبرس کو بھی. سو جون میں کیا پتہ چلا تھا، یہ ایک سوال ہے، اور کیا اس جون کی انفارمیشن کا تعلق اب خان صاحب جو معاملہ ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم نے یہ ایک اور بات، آج ایک ٹویٹ دیکھی ہے شہباز گل صاحب کی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے عمران خان صاحب کے 2 فون چوری ہو گئے. اب دیکھیں یہ اگین بڑی الارمنگ بات ہے. ہم نے دیکھا، یہ بات ہمیں شیریں مزاحی صاحبہ نے بتائی، فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکی ہیں، کہ ایک طرف سیکیورٹی ہم سے لے لی گئی اور دوسری طرف ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے. یہی بات آج اسد عمر صاحب نے بتائی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں خود بتایا کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، آپ یہ کام کر لیجئے اپنی سیکیورٹی بچانے کے لیے، لیکن ہم آپ کو ایک موبائل دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی سیکیورٹی کے خود اپنا خیال کریں. اب ہم ذرا سا ریسنٹ پاس میں بھی چلیں گے، لیکن دوبارہ میں آتی ہوں سیالکوٹ میں کیا ہوا تھا. سیالکوٹ میں ہوا یہ کہ ایک دم سے جب جلسے کا وینیو چینج ہوتا ہے تو وہ جگہ آپ کے لیے ولنریبل بن جاتی ہے. جو بھی وجہ تھی، اس موقف کو چھوڑ دیں، ہم اس وقت میں نے کہا سیاسی معاملات کو ذرا ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن پی ایم ایل این صحیح کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی صحیح کہہ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں. لیکن لاسٹ منٹ پہ جلسے کا جب وینیو چینج ہوا تو ظاہر ہے جو پرائم اس وقت ٹارگٹ سمجھ لیں، ولنریبل شخصیت سمجھ لیں، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پر عمران خان صاحب اب زیادہ ولنریبل ہو گئے. پھر ہم نے ان کی ایک ویڈیو فوٹیج بھی دیکھی، ایئرپورٹ پر وہ لوگوں کے درمیان پھنسے ہوئے تھے اور ہر کسی کو ان کو ایکسس تھا. ان کے ساتھ ٹریول کرے تھے جو جنون کے سلمان صاحب ہیں، جو کہ پرفارم بھی کریں ہیں جلسوں پہ مسلسل، جذبہ جنون وہاں پہ وہ پرفارم کرتے ہیں، اور بھی دیگر ان کے بڑے پاپولر سنگر ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ گاڑی میں موجود تھے خان صاحب کی، اور 3 گھنٹے لگے ان کو اس کراؤڈ سے نکلنے کے لیے. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک طرف سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے خدشات ہیں، سب اس سے واقف ہیں، مگر جو سٹیپس ہیں پروٹیکشن کے، اس حوالے سے ہمیں وہ اتنے سنجیدگی سے لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب اس میں جو محرکات ہیں، ٹھیک ہے جلسے جلوسوں میں آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سٹیپس آپ ضرور لے سکتے ہیں. اب جو 2 فون چوری ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے، ظاہر ہے اس میں ڈیٹا ہوگا، اس میں مٹیریل ہوگا، ویسے بھی کوئی بھی چیز، یعنی اس حد تک ایکسس ہو گیا ہے خان صاحب تک کہ ان کی چیز چوری بھی ہو سکتی ہے. تو سیکیورٹی کے معاملات آپ نے کیسے ٹھیک کرنے ہیں؟ اب اس میں یہ بات کلیئر کر دی ہے شہباز گل صاحب نے کہ اس کے اندر وہ ویڈیو کم سے کم نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب کون ہو سکتا ہے جن کو نامنیٹ کیا ہے، مطلب ان ادر ورڈز who wants to God forbid assassinate عمران خان؟ اس میں مختلف شکوک و شبہات والے نام آ سکتے ہیں. مثلا ہم اگر سازش کا ذکر کرتے ہیں تو کس کس کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ سازش کے حوالے سے تو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. اب انٹرنیشنل پلیئرز یقیناً انوالوڈ ہوتے ہیں اس قسم کے معاملات میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں اور ہو جو اس معاملے کا فائدہ اٹھا لے، لیکن ان تمام معاملات میں پھر کچھ لوکل حوالے بھی ہیں. خان صاحب جب سازش کا کہتے ہیں، مثلا پہلا نام تو ہم میر جعفر اور میر صادق کا یہ نام وہ لیتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں وہ بہت سارے ہیں. کیا ان لوگوں کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے؟ پھر پولیٹیکل ان کے اپوننٹس ہیں. ہم سمجھتے ہیں پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، اور یہ بات بہت تکلیف دہ ہوگی، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو نہ مانیں کہ پولیٹیکل اپوننٹ اس حد تک چاہیں کہ سازش کر کے ایک دوسرے کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں. پولیٹیکل رائیولری ہی تک رہنی چاہیے. مگر ایک اور بات بھی آج کل خان صاحب جلسوں میں کرے ہیں، اگر آپ نے سنی ہو، اور وہ ایف آئی اے کے آفیسرز کے حوالے سے کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پریشر اتنا بلڈ ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے ایان علی کے جو آفیسر تھے ان کے حوالے سے بھی ذکر کیا. یہ 2 چیزیں وہ بار بار اب دوبارہ ذکر کرے ہیں. تو وہ لوگوں کو مینٹلی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہہ نہیں رہے مگر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، اٹ از انٹائرلی پاسبل. اور یہ لوکلی پولیٹیکل اپوننٹس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شاید اس طرف اشارہ ہو. اگر وہ اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو دباؤ میں لا سکتے ہیں تو وہ پولیٹیکل اپوننٹس کو بھی دباؤ میں لا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ اس طرف اشارہ ہو. وی ووڈ لائک ٹو بلیو کہ ہمارے پولیٹیکل رائیولری اس لیول تک نہیں گئی ہے. اس کے علاوہ اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا انٹرنیشنل بھی ہو سکتے ہیں. پھر اللہ رحم کرے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وار آن ٹیرر ہم لڑ کر آئے ہیں. بہت سارے سیکیورٹی کے ویسے بھی خدشات ہیں.
کوئی لوگ ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان میں سول انریسٹ ہو جائے, پاکستان میں ایک شدید مسئلہ آ جائے, تو وہ لوگ بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو اگین آئی ریپیٹ کہ ان معاملات میں تو سیکیورٹی بہت سخت ہو جانی چاہیے. اب میں ایک جو ریسنٹ اسیسینیشن پاکستان میں ہوئی ہے ہائی پروفائل, اس کے بارے میں آپ کو کچھ یاد دہانی کراؤں گی. محترمہ بینظیر بھٹو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, 2 ٹائم پرائم منسٹر ہیں. ایک تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں, آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں, 1988 سے 1990 تک محترمہ بینظیر بھٹو فرسٹ مسلم وومن پرائم منسٹر آف دا ورلڈ, ان کو موقع ملا حکومت کرنے کے لیے, ان کی حکومت گرا دی گئی. اس کے بعد ان کو موقع ملا 1993 سے 1996 تک حکومت کرنے کے. مگر آپ ان تمام عرصے کو اگر ملا بھی لیں تو وہ ابھی تک ان کے ٹوٹل عرصے میں ایک ٹرم بھی پوری نہیں کر سکیں. 2 ٹائم پرائم منسٹر تو ہم ان کو کہتے ہیں, لیکن ٹرم تقریباً ان کی ایک بھی مشکل ہی سے آپ سمجھیں کہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کہ اگر ہم دونوں کو ملا بھی لیں 5 ایئرز ملتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو. یہ ایک افسوسناک بات ہے پاکستان کی ہسٹری کی کہ وہ 5 ایئرز ایکچولی میں ان کو نہیں ملتے. ہوا یہ کہ محترمہ بینظیر بھٹو جیسے کہ ہم جانتے ہیں سیلف ایکسائل میں تھی. وہ جب واپس آ رہی تھی اس وقت ایک وار آن ٹیرر پیک پہ تھی پاکستان میں, اس کے بعد اور بڑھ گئی, لیکن اس وقت بہت زیادہ پیک پہ تھی. جنرل پرویز مشرف اقتدار پر قابض تھے. اس وقت انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا. جس دن وہ کارساز بام بلاسٹ ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. ہم جانتے ہیں ٹارگٹ کیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو کو, لوگ شہید ہوئے, محترمہ بینظیر بھٹو اس میں سے بچ گئیں. اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جو کہ بلاول ہاؤس میں ہوئی تھی. اس کے کچھ پوائنٹ ذرا یہاں دیکھیے. And while I'm not blaming the government for the assassination attacks on me at this stage, nonetheless we need to have an inquiry as to why the street lights had been shut. For hours the street lights were shut. My Vice President tried to get in touch with the National Security Advisor, Mr. Tariq Aziz, to tell him that our security guards were having a difficulty in identifying suicide bombers and snipers and people with weapons because we couldn't see. We were moving in the darkness, we could not see around us. And it was impeding our security. The government knew we needed security because Raja Parvez Ashraf had written a letter, 2 letters to the Interior Ministry, I believe. I had gone in a petition to the Sindh High Court demanding security, and I am grateful to the Sindh High Court for ordering that as a former Prime Minister and as a citizen, I was entitled to that security. But I know that if the street lights had been on, our guards would have spotted the suicide bombers because they had been trained to look out for the suicide bombers. When we could not get in touch with the National Security Advisor, we tried phoning other people, but the phone was not working. So then Ms. Sherry Rahman said that she would send text messages to some members of the press to alert them that we were facing a security difficulty because the street lights had been shut off. Anyhow, despite that security, we had floodlights and we were scanning the crowds with the floodlights. But it was difficult for us to scan the crowds because there was so much darkness that we simply could not see. But I knew that the guards were around me and I had my faith and trust in them and my faith and trust in Almighty God. اب اگر یہ جو نکات انہوں نے اس وقت اٹھائے تھے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے, ان ہائنڈسائٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان پہ غور کیا جاتا تو کیا محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن کو روکا جا سکتا تھا. پھر مئی 2000 میں ہم نے دیکھا کہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی رپورٹ تھی, جو ایک پوری انویسٹیگیشن کی گئی محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن میں, اس میں یہ کہا گیا کہ مسز بھٹوز اسیسینیشن could have been prevented if she was given better security. Better security measures had been taken.
اگین یہ بات میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی کہ اتنی بڑی لیڈر ہم نے کھوئی اور اتنی بڑی انویسٹیگیشن کے بعد یہ کنکلوژن نکلا کہ یہ چیز روکی بھی جا سکتی تھی، تو پھر اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ہوا کیا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہو گئی تھی؟ اس سے پہلے کی بھی میں کچھ واقعات آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو انویسٹیگیشن کا میں نے آپ کو بتایا، یہ 5 فیبرری 2009 میں جو کمیشن تھا انویسٹیگیشن کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن میں، یہ بنایا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، کہ بان کی مون صاحب نے اس کو اناؤنس کیا تھا۔ اس میں 3 لوگ تھے، ایک تو ہرالڈو میونس جن کا تعلق چلی سے تھا، وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ پھر اس کے اندر مارگریٹس انڈونیشیا سے ان کا تعلق تھا، اینڈ پیٹر فٹز جیرلڈ جو کہ آئرش پولیس کے ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ ان لوگوں نے یہ انویسٹیگیشن کی تھی، اور جس وقت یہ آئے تھے تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی، بہت سارے لوگوں کی امید تھی کہ پتہ ہی چل جائے گا کہ اصل میں قاتل کون ہے۔ لیکن جو ان کو دیا گیا تھا دائرہ کار جس میں وہ کام کر سکتے ہیں، وہ کرمنل انویسٹیگیشن کا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ محرکات بتائیں جن محرکات کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسیسنیٹ کیا گیا۔ جو کنکلوژن اگین میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا، پھر بتا دیتی ہوں، یہ کنکلوژن تھا فیٹلی انسفیشینٹ اینڈ ان افیکٹو سیکیورٹی، یعنی کم بھی تھی سیکیورٹی اور وہ زیادہ کوئی متاثر کن بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے اگر یہ بہتر ہو جاتا تو معاملات یہاں نہ جاتے۔ جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسیسنیٹ کیا، پورے پاکستان میں کوہرام مچ گیا۔ میں اس وقت ملک سے باہر تھی، برطانیہ میں، لنڈن میں، ایون لنڈن کی سڑکوں پہ بھی بہت، آپ کو پتہ ہے تعداد میں پاکستانیز وہاں پہ رہتے ہیں، مسلمز وہاں رہتے ہیں، ایون جو برٹشرز تھے وہ بھی روک روک کر اس پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ کوئی اسمال ایونٹ نہیں تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسنیشن، جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 28 ریلوے اسٹیشنز کو وہاں پہ تباہ کاری کی گئی تھی، جو 13 ریلوے انجن سے ان کو جلا دیا گیا تھا، ٹرینوں کو جلا دیا گیا تھا۔ ایک ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 3 بلین کی پراپرٹی کا نقصان ہوا تھا۔ لوگ غصے میں آ گئے تھے، سڑکوں پر روڈز بلاک ہو گئی تھیں، کارز کو، پرائیویٹ کارز کو ڈیمیج کیا گیا تھا، لوگوں کے گھروں کو ڈیمیج کیا گیا تھا، پیٹرول پمپس کے اوپر، دیگر جگہوں پر۔ ایک مشکل وقت آ گیا تھا پاکستان پہ۔ وی ور آلموسٹ گوئنگ ٹورڈ سیور انریسٹ۔ حالانکہ اس وقت آپ کی جس وقت ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے تو لا اینڈ آرڈر کے بارے میں زیادہ سختی کی جا سکتی ہے، بٹ اینی وے پولیٹیکل گڈ سینس پریویلڈ۔ اسد زرداری صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر سب کو سپورٹ کیا اور کہا کہ پاکستان کی طرف توجہ دیں، پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسنیشن سے پہلے، خاص طور پہ جب کارساز کا واقعہ ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو پھر بہت زیادہ کیئرفل ہوئی اپنی سیکیورٹی پہ۔ میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے ڈاٹر آف ایسٹ، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ اس میں بھی وہ ذکر کرتی ہیں کہ کیسے ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج ان ہر لائف ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے کیسے اپنی سیکیورٹی کے لیے خود سے کچھ میجرز لینے ہیں، کیونکہ اکثر افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ جن سے سیکیورٹی لینی ہے ان پہ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے۔ ان میں انہوں نے کچھ میجرز بتائے ہیں کہ کیسے مجھے سمجھایا گیا تھا کہ آپ کس ٹائم پر آئیں، کس گاڑی سے نکلیں، کس جگہ سے جائیں۔ تو یہ میجرز انہوں نے کہا اپنی کتاب میں خود لیتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج آف مائی لائف، کیونکہ اس وقت سے ان کی لائف کو خطرہ تھا، ان کو یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی لائف کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے۔ 16 اکتوبر 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک خط لکھا اس وقت کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کو، اور 4 لوگوں کے نام دیے کہ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہوتا ہے تو یہ 4 لوگ رسپانسبل ہوں گے۔ اب اس میں ہم جانتے ہیں کہ آئی بی کے اس وقت کے چیف اعجاز شاہ صاحب کا نام تھا، فارمر سی ایم سندھ ارباب غلام رحمان کا نام تھا، پھر فارمر آئی ایس آئی چیف جو کہ حمید گل صاحب ہیں ان کا نام تھا، اینڈ سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی۔ یہ 4 نام اس کے اندر تھے۔ ہوا کیا، کون حکومت میں آ گیا، حمید گل صاحب نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اعجاز شاہ صاحب کدھر گئے، آج کہاں ہیں، ان تمام باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ حقائق ہیں کہ ان کے نام محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے پرویز مشرف صاحب کو دیے تھے۔ پرویز مشرف صاحب کو یہ لیٹر لکھنے کے بعد، جو کہ میڈیا کے پاس آ گیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک ای میل لکھی تھی مارک سیگل صاحب کو۔
مارک سیگل صاحب USA میں ایک لابیسٹ ہیں, بڑی ان کی عزت ہے, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی کافی آپس میں اچھے تعلقات رہے ہیں. جو خط مارک سیگل صاحب کو لکھا اس میں محترمہ بینظیر بھٹو نے لکھا nothing will God willing happen, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا مجھے. then she says کہ ان کے دوست بھی تھے وہ, کہ just wanted you to know in addition کہ اگر جو 4 نام میں نے دیے ہیں ان کے علاوہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. انہوں نے مارک سیگل صاحب کو کہا کہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ان کو شکوک اور شبہات ہیں, اور انہوں نے یہ بات کلیئرلی کی کہ using tainted windows or giving jammers of 4 police members to cover all sides and happen without him. Bhutto was seeking to become prime minister for a 3rd time when she was assassinated. Her death comes exactly 2 weeks before Pakistan's January 8 parliamentary elections. Elections سے 2 ہفتے پہلے ان کو اسیسنیٹ کر دیا گیا. Obviously کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں, اور اس حوالے سے وہ پہلے سے وارن بھی کرتی رہی تھی. سو یہ ہماری کوئی بہت پرانی ہسٹری نہیں ہے. ہوا کیا محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس میں نے اس پہ بہت پروگرامز کیے ہیں. جب میں نے اپنا یہاں پہ ٹاک شو کرنے کا آغاز کیا اس وقت UN کی رپورٹ آئی تھی, تو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے اس کو پڑھا تھا اور بہت سارے پروگرامز کیے تھے. سو آئی ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن جو ہم ایک دفعہ دوبارہ ریوزٹ ضرور کریں گے, لیکن اس وقت ہم پیورلی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں. کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں ایک ہی غلطی بار بار دہرانے کو؟ میں نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے بھی اس حوالے سے بات کی, کچھ اور لوگوں نے بھی موک کیا اس بات کو کہ کیوں اب آپ کو یاد آ گیا سیکیورٹی کا. لیکن اگر ہم پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں, ٹھیک ہے مذاق آپ اڑائیں, پالیٹکس کا اڑائیں, جو آپ کو اعتراضات ہیں اس پہ اڑائیں, جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط بات کرے, لیکن سیکیورٹی کے اوپر آ کے آئی تھنک ہم سب کو اس بات میں متفق ہونا چاہیے کہ یہ ایک خطرناک معاملہ ہے. اس کے بڑے خطرناک ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, اور اس کو روکنے کی جتنی کوشش کی جائے وہ ضروری ہے, اور اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہے, اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ناصر خان صاحب کی پارٹی پر ہے. ان کو خود بھی خیال کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں پورے پاکستان کو بھی ان کو اس بات کے لیے خیال کروانا چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر وہ کم سے کم کوئی کمپرومائز نہ کریں. Until my next video, take care of yourself. اللہ حافظ.